अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब गिरामी कदर, कैसे हैं आप? उम्मीद वासिक है सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मदरसा डॉट पी के इल्मी सेशन, इल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज़ में हाफिज़ एहतशाम अजहरी हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस इल्मी प्रोग्राम से बेहद मुस्तफ़ीद होते होंगे। आज भी हस्ब साबिक हमारे साथ नए मेहमान, नई शख्सियत, इल्मी मयादीन में बड़ा नाम रखते हैं, रूहानी और फ़िक्री महाफिल की जान हैं। बड़ी जानी मानी शख्सियत, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब। आप माशाल्लाह तर्जुमान और ख़तीब हैं दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ में, और साथ ही आप वहाँ पे तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम डॉक्टर साहब से उनके तालीमी सफ़र के आगाज़ से लेकर आज तक वो जितनी कामयाबियों से हमकिनार हुए, जितने उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए असफार किए, उनकी बाबत जानेंगे। जाहिर सी बात है, जब भी बंदा किसी नेक काम के लिए निकलता है तो उसके राह में मुश्किलात बहुत सारी आती हैं, और वही कामिल मर्द हुआ करता है जो मुश्किलात का सामना करते हुए अपने अहदाफ को हासिल कर ले, अपनी मंजिलों तक पहुंच जाए। हम बिला ताखीर बढ़ते हैं अपने मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल अजहरी साहब की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्लाह ताला का फजलो करम है, बिल्कुल खैरियत से हैं। और मैं अव्वलन आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आज बड़ी मोहब्बत से दावत दी, और ये एक खूबसूरत जो गुफ्तगू का सिलसिला है इसमें हमें आपने शामिल किया। अल्लाह ताला आपकी जो मसाई खैर हैं उनको शर्फ कबूलियत अता फरमाए। किबला डॉक्टर साहब, मैं मदरसा इंतज़ामिया की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। ज़ाहिर सी बात है, आपने अपनी बेबहा मसरूफियात में से वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे सामईन के लिए, और इंशाअल्लाह ये हमारी इल्मी नशिस्त लाजमी तौर पे हमारे फजला तलबा के लिए फ़ायदा मंद होगी, और वो आपके तालीमी सफ़र से इंस्पायर होके इंशाअल्लाह इल्मी मयादीन में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं मुख्तसरन आपसे अर्ज करूंगा कि आप अपने बारे में मुख्तसरन बताइए कि आप किस इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने तालीमी सफ़र का आगाज़ कैसे किया। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब, मेरा जो इलाकाई जो एक ताल्लुक है वो कोहिस्तान नमक के साथ हमारा इलाका है, जिससे तहसील पिंड दादन खान कहा जाता है, और ये जिला जेलम का की एक ज़िली तहसील है। और इसमें एक ऐसा कस्बा है जिसे डेरी भी कहा जाता है। तो ये हमारा बुनियादी तौर पे इलाका है। जलालपुर शरीफ इस एतबार से एक बड़ा रूहानी शनाख्त भी रखता है कि वहाँ हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक बड़े नामवर खलीफा हजरत पीर सैयद हैदर शाह रहमतुल्लाह अपने वक्त के कामिल सूफी और शेख तरीकत भी थे। तो उनका जो मज़ार है वो मरजा खास व आम है। और इसी तरह वो एक पहाड़ी सिलसिला है, उसके दरमियान गाँव है, और फिर घरों की पिछली साइड पे साफ दरियाए जेलम रवां दवा है। उस एतबार से एक बड़ा खूबसूरत मकाम है, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इब्तदाई परवरिश हुई। और मेरे वालिद गिरामी हजरत किबला हाफिज गुलाम तैयब आलिम दीन थे, अजल हाफिज़ तरावी के अंदर सुनाए। और अल्लामा शेखुल कुरान गुलाम अली उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास उन्होंने दौरा कुरान किया था। और हजरत पीर सैयद अहमद सईद काजमी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें गजाली ज़मां के लक़ब से भी याद किया जाता है, उनके पास से भी उन्होंने इक्तिसाब फैज किया। और उनके उस्ताद गिरामी चोआ सैदन शाह के करीब एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत कस्बा है सलोई शरीफ, वहां से
جناب حافظ غلام احمد صاحب المعروف بابا جی سلوئی والے، وہ شیخ حضرت اعلی حضرت گولڈوی پیر میر علی شاہ صاحب کے خلفاء اور ان کے بڑے محبین میں سے تھے، بڑے کامل بزرگ تھے، ولی کامل تھے، ایک بہت مخلوق نے ان سے استفادہ کیا، میرے والد گرامی بھی ان کے خوشہ چینوں میں سے تھے، تو اس طریقے سے بہت سے شیوخ کے ساتھ ان کی جو نسبت ہے اس نے ان کی طبیعت میں بڑا گداز پیدا کر دیا تھا، اور بڑا ایک عشق اور محبت سے رچی بسی وہ شخصیت تھے۔ جی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ ایک علمی، روحانی اور مذہبی فیملی سے ماشاء اللہ تعلق رکھتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کا آپ نے نام لیا جن کے ساتھ آپ کے والد صاحب نے وہاں پہ شرف تلمس حاصل کیا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کہاں سے کیا، اور پھر آپ کیسے کیسے اپنی منزل کی طرف بڑھتے گئے؟ جی جناب، وہ کہتے ہیں کہ من آنم کے من دانم، کوئی زیادہ تعلیم اور معرفت کا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا وقت گزرا اور اہل اللہ کی صحبت نصیب ہوئی، اور میں یہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ جب بچپن میں اپنے گاؤں میں تھا، تو اس وقت بچپن میں ہی میرے والد گرامی کا تو اس وقت وصال ہو گیا، لیکن بچپن میں ان کی شفقتیں بھی میسر رہیں، ابتدائی تربیت والد گرامی سے نصیب ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کریم جو ہے وہ 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد بیرا شریف میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضرت ضیاء الامت نباز عصر مفکر اسلام حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بقید حیات تھے اور خود جلوہ فرما تھے بیرا شریف میں، تو ان کے پاس حاضر ہوا اور ان کی زیارت کا مجھے شرف نصیب رہا، بلکہ ہم وہاں پہ ایک رسم بسم اللہ شریف ہے جو سلسلہ الامت کے کمرے میں گئے، اور مجھے یاد ہے کہ ضیاء القرآن پبلیکیشن کا ایک بڑا خوبصورت نیا قرآن کا نسخہ خریدا، اور مجھے وہاں لے گئے کہ یہ بچہ حفظ قرآن کے لیے آیا ہے تو اسے قبول فرمائے، تو پیر صاحب نے خود مجھے قرآن پاک کا جو پہلا سبق ہے وہ پڑھایا، میں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتا رہا، اور پھر دعائے خیر فرمائی، رسم بسم اللہ ہوئی، اور پھر وہاں بھیرا شریف میں ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا حافظ خضر صاحب، تو قاری محمد خضر صاحب بہت قیم اور بلند پایا حافظ قرآن تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو پیچھے ان کے خود حضور ضیاء الامت اور بڑے بڑے علماء کھڑے ہوتے، اور پورے قرآن کے اندر انہیں کوئی متشابہ نہیں آتا تھا، اور اس طریقے سے وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور وہاں پہ حفظ قرآن پاک میں نے ان کے پاس کیا، تقریباً ابتدائی 14 پارے جب ہو چکے تو اس وقت استاد صاحب کو کوئی ضروری ایسا گھر میں مجبوری پیش آئی کہ آپ چلے گئے، تو پیچھے پھر دوسرے استاد گرامی علامہ رمضان سیالوی صاحب وہ تشریف لے آئے، قاری رمضان سیالوی صاحب، پھر ان کے پاس ہم نے 16 پارے باقی حفظ کیے، اور جس دن حفظ کی تکمیل ہوئی میں اپنے لیے یہ شرف سمجھتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طبیعت اگرچہ علیل تھی، لیکن آپ نے مجھے اور میرے ساتھ جو گھر والے آئے ہوئے تھے انہیں اپنے گھر طلب فرمایا، اور فرمایا کہ پہلا سبق بھی میں نے تم سے سنا تھا، آج قرآن پاک کا جو آخری سبق ہے وہ بھی سناؤ، پھر میں نے وہ سنایا، پھر آپ نے مٹھائی کی ایک پلیٹ منگا کے رکھی ہوئی تھی، اس میں سے ایک دانہ اٹھا کے دم کر کے خود میرے منہ میں رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے کہ برکتیں حضور ضیاء الامت ایک ولی کامل تھے اور مفسر قرآن اور سیرت نگار سے ان کے ہاتھوں سے نصیب ہوئی، اور حفظ قرآن پاک کی تکمیل کے بعد میں تھوڑے عرصے کے لیے گھر واپس آیا، اور 3 ماہ تیاری کے بعد 6ٹھی 7ویں 8ویں کا ایک کمبائن امتحان 8ویں کا وہ دیا، اور اس میں بھی بڑے اچھے نمبر الحمدللہ حاصل کیے۔ پھر وہاں ہمارے علاقے میں منہاج القرآن کا ایک سکول سسٹم کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جس میں ان کے سکولز پورے پاکستان میں بڑے کامیابی سے چل رہے تھے، جو بعد میں جاری نہ رہ سکا کسی وجہ سے، لیکن اس دور میں اس کا بڑا عروج تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک سکول تھا تو اس میں نے 9th اور 10th کا امتحان جو ہے وہ دیا، اور 10ویں کے بعد پھر بیرا شریف حاضر ہو گئے، اور پھر یہاں پہ جو ہمارا پورا بیرا شریف کا سلیبس ہے اس کے ابتدائی 3 سال میں نے میر پور جو ہماری برانچ ہے جسے گلزار حبیب کہا جاتا ہے وہاں پہ میں نے ان کو پڑھا۔ اس وقت وہاں علامہ مولانا محمد یوسف فاروقی صاحب، علامہ محمد فاضل قادری صاحب، علامہ حفیظ الرحمان غزالی صاحب، علامہ محمد سعید صاحب اور علامہ عبد الحمید صاحب، یہ سب میرے اساتذہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں وہاں ہمیں پڑھایا، صرف، نحو، بلاغت، اسی طرح فارسی زبان، اس میں پند نامہ، کریمہ، کوستان، گلستان، اسی طرح
جو باقی متداول کتب درس نظامی کی ہیں وہ میں نے وہاں ان سے پڑھی، اور ادیب عربی کرنے کے بعد مرکز بیرا شریف میں حاضر ہو گیا۔ تو قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب زید مجدہ کے پاس جب میں آیا، میں نے عرض کیا حضور میں اب برانچ کے بجائے مرکز میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ آپ کیوں ادھر آ گئے ہیں، ادھر آپ تعلیم جاری رکھیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو مجھے تھوڑا صحت کا بھی مسئلہ رہتا ہے، وہاں پہ شاید پانی راس نہیں آیا، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھیرا شریف کے بزرگ اساتذہ سے اکتساب فیض کا موقع ملے، اور مرکز کی جو ایک بڑی پاکیزہ فضا ہے یہاں بھی میں کچھ وقت گزاروں۔ تو آپ نے اجازت فرمائی، پھر یہیں پہ باقی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ دورہ حدیث شریف تک ہوا۔ اور اس دوران جو میرے اساتذہ ہیں ان میں بالخصوص میں کچھ نام لینا چاہوں گا، جن میں شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد خان نوری ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو تسہیل الصرف اور تسہیل النحو کے مصنف ہیں۔ ضیاء الواعظین بھی آپ کی کتاب ہے، اسی طرح صحیح مسلم شریف کے نوٹس بھی ہیں۔ بڑے عالم باعمل، تہجد گزار، اور اپنے بزرگوں کے مشن پہ ڈٹ کے خدمت کرنے والے، طلباء کی تربیت کرنے والے وہ ہمارے استاد گرامی تھے۔ ان سے بہت اکتساب فیض کیا۔ اسی طرح ہمارے استاد گرامی حضور شیخ الحدیث قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس وقت شیخ الحدیث بھی تھے، بہت بڑے فقی اور مفتی بھی تھے، ان کے پاس زانون تلمذ طے کرنے کا موقع ملا۔ علامہ جناب محترم سعید احمد اسد صاحب کے پاس ضیاء القرآن شریف اور تفسیر کے جو دروس اور اسباق ہیں وہ میں نے پڑھے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھتا گیا، اور الحمدللہ جو سید بیرا شریف کے اساتذہ ہیں ان کے پاس دارالعلوم کا نصاب مکمل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور 2008 میں جس دن میری دارالعلوم سے فراغت تھی، یہ ایک خود بخود اللہ کی طرف سے کچھ انتظام ہو جاتے ہیں، شوق بھی تھا لیکن ساتھ ہی انتظام یہ ہو گیا کہ حضرت صاحب نے 3 طلباء منتخب فرمائے بیرا شریف سے الازہر بھیجنے کے لیے، جن میں ایک میرا نام بھی تھا۔ 2 ماشاء میرے اللہ۔ ساتھ اور ہمارے دوست تھے، علامہ آصف صدیق صاحب اور علامہ جناب محمد اشفاق صاحب، وہ گجرانوالہ سے۔ تو ہم تینوں فراغت جب دارالعلوم سے ہوئی اس کے ایک ہفتہ بعد جہاز پہ بیٹھے پاس حاضر ہوا، میرے استاد گرامی بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، تو مجھے فرمانے لگے کہ جب جہاز پہ بیٹھنا ہے نا مصر جانے کے لیے، تو آپ نے اردو زبان کو 3 طلاقیں دے دینی، یعنی وہاں آپ نے اردو نہیں بولنی، وہاں آپ نے جی عربی جی۔ بولنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پڑھتے رہیں اور وہاں بھی آپ اردو ہی بول کے واپس آ جائیں۔ اور پھر انہوں ایسی۔ نے بند و نصائح سے نوازا، اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ آپ میں سے اکثر جو طلباء دین مدارس سے نکل کے باہر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو آپ کی داڑھی غائب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آپ بڑے ماڈرن بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بھی اہتمام کرنا ہے کہ جو سنت مطہرہ کی سعادت آپ کو نصیب ہے وہ بھی نصیب رہے، اور علم میں تبحر بھی حاصل ہو، اور محنت کر کے آپ واپس آئیں۔ تو الحمدللہ پھر مصر جناب ہم پہنچے۔ تو یہ ابتدائی پاکستان کے اندر ہمارا جو ایک تعلیمی سلسلہ تھا اس کو میں نے بیان کیا۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ بڑی سعادتوں کے ماشاء اللہ حامل ہیں کہ ابتدا سے ہی آپ حضور ضیاء الامت کے شفقتوں کے سائے تلے رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کی طرف سے شرینی بھی آپ کو میسر آئی، تو میں سمجھتا ہوں یہ واقعتاً ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور اس کا رنگ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں وہ واقعتاً انسان کی طبیعت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور معاشرہ کے اندر وہ اپنا ایک منفرد اور امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں اگلے سوال کی جانب آپ سے بڑھوں گا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ خود بخود انتظام ہو گیا جامعۃ الازہر میں جانے کا۔ ظاہری سی بات ہے، بندہ جب کسی اور ملک میں جاتا ہے، کسی اور کنٹری میں جاتا ہے، تو بہت سی چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ساری چیزیں وہ یونیورسٹی کی کلاسز سے تو نہیں سیکھی جاتی، بندہ چلنے پھرنے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو آپ نے پاکستان اور ازہر کے مابین، مصر کے مابین کن چیزوں میں علمی اعتبار سے تفاوت پایا، اس کو مختصر انداز میں ذکر فرمائیے گا۔ جی، ہر ایک کلچر اور تہذیب کی کچھ اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کچھ پازیٹیوٹیز اور نیگیٹیوٹیز، ما لہم و ما علیہم جسے کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب مصر گئے تھے تو ایک تو ہمارے ذہن میں یہ بڑا تصور تھا کہ مصر تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے وہاں پہ بڑا ایک حسن و جمال جو ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دور کی باقیات ہیں اور اثرات ہیں وہ نظر آئیں گے۔
تہذیب، ثقافت، تاریخ وہ. تو میں نے وہاں جا کے یہ محسوس کیا کہ جو مصری قوم ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی، کیونکہ وہ سرزمین ہے، تو اس کچھ خاص چیزوں سے نوازا ہے. ان میں ایک چیز ان کی محبت قرآن ہے. یہ چیز ہمارے اور ان کے درمیان ڈفر کرتی ہے. وہ اس میں امتیازی شان رکھتے ہیں. ہم ایک وادی خوف مقام ہے قاہرہ میں، وہ یونیورسٹی سے تقریباً 45 منٹ کی مسافت پہ وہاں رہتے تھے. تو وہاں سے میٹرو ٹرین کے ذریعے ہر روز ہم یونیورسٹی جاتے تھے. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جب ہم میٹرو میں بیٹھتے تو مصری بھی اپنے کام کے لیے صبح جا رہے ہوتے تھے. تو اگرچہ پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، وہاں کا ایک کلچر ہے، تہذیب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پاکٹ سائز قرآن ان کے پاس ہوتا، اور وہ میٹرو ٹرین کے اندر بیٹھ کے بھی قرآن کی تلاوت کرتے تاکہ ہمارا وہ وقت ضائع نہ ہو. دوسرا، میں نے وہاں نماز کا اہتمام مصری معاشرے میں بہت زیادہ دیکھا ہے. وہاں اگر آپ آفیسز میں بھی چلے جائیں اور جو ہی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو ادھر جو آفیسز کی گیلریز ہوتی ہیں وہ بھی نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، وہیں لوگ مصلے ڈال لیتے ہیں. کچھ آفس کے ساتھ مساجد بنی ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں. کچھ گیلریز میں مصلے ڈال کے باقاعدہ جماعت وہاں ہوتی ہے. تو ہر ایک فلور پہ الگ الگ جماعت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں دفاتر اور سر میں نظر نہیں آتی. لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور تھوڑے تھوڑے بہانے بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو خصوصیات خاص طور پہ بخشی ہیں کہ اگرچہ ان کی تہذیب اور ثقافت پہ فرانس کے بہت اثرات ہیں، جس طرح ہمارے پاس انگریزی استعمار رہا ان کے پاس فرانسیسی استعمار رہا. اور استعمار کے اثرات تو ہیں کہ ان کی بود و باش، ان کے کلچر، لباس، تہذیب میں وہ چیزیں آ گئیں. لیکن قرآن اور نماز کی محبت فرانسیسی استعمار بھی ان سے ختم نہیں کر سکا. پھر ایک اور چیز میں آپ کو عرض کروں کہ قرآن کی محبت کے حوالے سے ایک عجیب معاملہ ہے کہ جب میں وہاں رہتا تھا تو انگلینڈ سے ہمارے ایک دوست آئے. وہ ود فیملی پاکستان کی ایمبیسی میں وہاں پہ وہ ملازم تھے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرا بیٹا جو ہے میں اسے قرآن حفظ کروانا چاہتا ہوں، تو تم کوئی مدرسہ ڈھونڈو تاکہ میں اسے وہاں داخل کروں. تو میں پاکستان کا عادی تھا کہ ہر گلی میں ایک مدرسہ حفظ قرآن کا مل جاتا ہے. تو میں وہاں نکلا کہ لیکن پورے قاہرہ میں ڈھونڈنے کے باوجود مجھے حفظ قرآن کا کوئی مدرسہ نہیں ملا. میں حیران ہو گیا کہ یہ قرآن تو اتنا پڑھتے ہیں، مدرسہ نظر نہیں آ رہا. تو پھر مجھے ایک دوست نے بتایا کہ یہاں تمہیں روایتی حفظ قرآن کا مدرسہ نظر نہیں آئے گا، یہاں ہر سکول کے اندر ان بلڈ سسٹم قرآن پاک کے حفظ کا یہ ہے کہ جو بچہ بھی داخل ہوتا ہے وہ نرسری سے لے کے پرائمری تک پہنچتے ہوئے پورا قرآن پاک حفظ کر چکا ہوتا ہے. وہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم وضع کیا ہے کہ ہر بچہ قرآن حفظ کرتا ہے، اور پھر چاہے جو محفوظ رکھے وہ محفوظ رکھے، جو بھول جائے وہ بھول جائے، یہ تو آگے اس کا اپنا نصیب ہے. لیکن وہ ایک دفعہ قرآن کا تحفہ ہر مصری بچے کو اسکولوں میں دے دیتے ہیں، اس لیے انہیں الگ سے حفظ قرآن کے مدارس کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر الازہر کا بہت بڑا فیضان مصر میں موجود ہے. اگر میں جامعہ الازہر کی بات کروں تو جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے اساتذہ میں سے وہاں جن کا نمایاں طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، ان میں ایک بہت بڑی علمی روحانی شخصیت جناب ڈاکٹر حسن عبد اللطیف الشافعی حفظ اللہ تعالی ہیں. ابھی بھی باقاعد حیات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر کے ساتھ ساتھ علم میں بھی حظ وافر عطا فرمایا ہے. فقیر درویش آدمی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ جب وہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو وہ جیسے اولیاء کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یدو عطا وفی ید ہی عطا، کہ اس کا دست دست عطا ہوتا ہے. تو ان کے ہاتھ اپنی جیب میں ہوتے ہیں اور رستے میں جاتے ہوئے بھی لوگوں کو نوازتے چلے جاتے ہیں، طلباء کو نوازتے ہیں، اور اپنی تنخواہ سے بھی طلباء کو وظائف جاری کر دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کے دروس ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. تو ان سے ہم نے بہت فائدہ حاصل کیا. شرح عقائد نصفی اور المواقف جو عدد الدین الایجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، علم الکلام اور عقائد میں، وہ ہم نے ان سے پڑھی، اور دیگر بہت سی کتب میں ان سے ہم نے اکتساب فیض کیا. اسی طرح دکتور احمد معبد عبد الکریم حفظ اللہ تعالی، جو اس وقت مصر کے مایا ناز محدث ہیں، اور علم حدیث میں ان کی ٹکر کا کوئی آدمی شاید ہی مصر میں کوئی مل سکے. وہ جامعہ الازہر کے اندر کلیہ اصول الدین کے استاد ہیں، سینئر، اور ان کا وہاں پہ علل اور جرح و تعدیل میں اور دراسہ روایت و درایت حدیث میں ان کے دروس ہوتے ہیں. تو ان کے وہ میرے مشرف بھی تھے، ایم فل کے میرے جو تھیسس تھا اس کے وہ مشرف بھی تھے، مناقش بھی تھے، اور الحمدللہ ان سے بھی اکتساب فیض کرنے کا بہت موقع ملا. اسی طرح ڈاکٹر شیخ علی جمعہ محمد حفظہ اللہ تعالی، دکتور عمر مصطفیٰ الوردانی جو اس وقت مصر کے وزیر اوقاف ہیں، وہ اس وقت ہمارے اساتذہ میں سے تھے.
اسی طرح دکتور اسامہ سید الازہری، سوری، جو وزیر اوقاف ہیں وہ اسامہ سید الازہری ہیں، اور عمر مصطفیٰ الوردانی، وہ فتویٰ انسٹیٹیوٹ کے اندر پریکٹس کروانے والے جو مدیر التدریب ہیں وہ تھے۔ تو یہ سارے ہمارے اس دور کے وہ اساتذہ ہیں جن کے پاس ہم حاضر ہوتے رہے، جن کے دروس سنتے رہے، اور بہت اچھا وقت ہمارا وہاں پہ گزرا۔ اور میرا جو ایم فل کا وہاں پہ تھیسس تھا، اس کا عنوان تھا الوفا بشرح الاستفاء من اسماء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شیخ عبد صلی اللہ الباسط علیہ وسلم۔ البلقینی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو عمر ابن رسلان ایک بہت بڑے مصر کے عالم دین تھے، ان کے نواسے بھی ہیں، اور امام شمس الدین سخاوی کے شاگرد ہیں اور ان کے کاتب تھے۔ یعنی امام شمس الدین سخاوی بولتے تھے اور یہ لکھا کرتے تھے، اور ان کی کتاب ہے جو حضور کے اسماء گرامی پہ ہے، اور 534 اسماء حضور کے انہوں نے جمع کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی شرح کی ہے۔ تو الحمدللہ میری وہ کتاب کویت دارالضیاء سے 700 صفحات میں عربی زبان میں شائع ہو چکی ہے، اور وہ میرا ایم فل کا تھیسس تھا جو وہاں پہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اور کلیہ اصول الدین اسلامک تھیالوجی کا جو کالج ہے، اس میں قسم الحدیث الشریف میں میری تخصص اور اسپیشلائزیشن مکمل ہوئی، اور اساتذہ کرام سے ہم نے علم حدیث کے حوالے سے بہت فائدہ حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کو بھی بہت زیادہ بلندیاں نصیب فرمائے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں آمین حاضر ہو آمین۔ چکے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا ماشاءاللہ مصر اور پاکستان کے کلچرل تفاوت کے بارے میں، اور دینی اعتبار سے ان کا جو رجحان ہے قرآن کے ساتھ محبت ہے، وہ مجھے بھی کچھ عرصہ سعادت رہی کہ میں مصر میں رہا ہوں، تو ہر دکان کے اوپر آپ کو قرآن چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو موسیقی نے جگہ لے لی ہے، لیکن وہاں پہ ہر جگہ آپ کو وجہ اگر کوئی گنے کے جوس والی دکان بھی ہے تو وہاں پہ بھی قرآن چلتا ہوا نا وہ نظر آئے گا۔ تو ماشاءاللہ ان کی جو محبتیں ہیں وہ بے مثال ہیں، اور جیسے آپ نے اساتذہ کرام کا ذکر کیا اور ان سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا، تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں گا کہ آپ مدرسے کی صفوں پہ پڑھنے کے بعد یونیورسٹی کے لیول پہ گئے اور یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا، آپ عصری تعلیم اور مدرسے کی تعلیم کے امتزاج کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا عصر حاضر میں ان دونوں کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ، اور بڑا جوہری سوال ہے۔ اگر اس کی ہم تفریق پاکستان کے ماحول میں بیان کریں تو پھر تو میں یہ کہوں گا کہ مدرسہ جو ہے دینی تعلیم کے اعتبار سے عصری تعلیم میں یونیورسٹیوں اور کالجز پہ فائق ہے ہمارے پاکستانی ماحول میں، کیونکہ جس طریقے سے مدرسہ یہاں خدمت کر رہا ہے کہ رسوخ پیدا ہوتا ہے، عربی عبارت بہتر ہوتی ہے، گرامر کے اوپر ایک عبور پیدا ہوتا ہے، اور طلباء کو صحیح علمام اور درک حاصل ہوتا ہے امہات کتب کا، اور درس نظامی کا صحیح حق ادا ہوتا ہے، وہ تو مدرسے میں ہو سکتا ہے۔ جی ایسے کیونکہ ہی۔ جب ہم نے مدرسہ کے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے، ہم نے یونیورسٹی کے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی عمومی حکم لگایا جائے، الا من رحم ربی، یونیورسٹیز میں بھی بڑے بڑے علماء اباکرہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ہم عمومی تاثر کی بات کریں تو یونیورسٹیز میں پڑھانے والے لوگ بھی ہم نے دیکھے، پڑھنے والے بھی دیکھے، ان میں وہ رسوخ اور وہ عربی زبان کے حوالے سے ایک مہارت ہمیں نظر نہیں آتی جو مہارت ہمیں الحمدللہ مدارس میں نظر آتی ہے۔ تو یہ تو پاکستان کے ماحول کی بات ہے، لیکن اگر پاکستان اور مصر کے ماحول کو ہم آپس میں کمپیئر کریں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جامعہ الازہر کا جو نصاب تعلیم ہے اس کو ہمارے مدارس کو بھی فالو کرنا چاہیے، وہاں سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ عالم اسلام کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے، اور یہ وہ جامعہ ہے جس کے ستونوں کے ساتھ بیٹھ کے امام جلال الدین سیوطی نے بھی پڑھایا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی وہاں پہ درس دیے ہیں، علامہ بدر الدین عینی اور امام قسطلانی نے بھی وہاں پہ دروس دیے ہیں، شیخ عبد الوہاب شارانی جیسی ہستیاں وہاں پہ پیدا ہوئی ہیں۔ تو الازہر تو برکت العصر ہے، اور الازہر جو ہے وہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا فیضان ہے، اور جامعہ الازہر میں آج تک وہ برکت قائم ہے۔ اسی لیے آپ تو خود جیسے ہو کے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ الازہر کا کوئی استاد جو ہے کوئی کتاب پڑھاتا ہے، چاہے وہ علم المیراث میں ہو، چاہے وہ اصول الدین کی کسی بھی برانچ میں ہو، شریعہ کی ہو، فقہ کی ہو، عربک لینگویج ہو،
تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا ہے پڑھانے کا کہ وہ اس علم کو من جمیع الجوانب ڈسکس کرتے ہیں، اس کی تاریخ، اس کی تدوین، اور پھر اس میں صرف کتاب، ایک کتاب کا قیدی نہیں رہنے دیتے، بلکہ اپنے لیکچر میں تمام تر اس فن کا احاطہ جس طرح وہ حضرات کہ ہمارے جتنے مدارس ہیں ان سب کو جو ان کا یہ فن تدریس ہے اس سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ ہمارے شیخ کریم حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جب مصر کا اور جامعہ الازہر کا تذکرہ کرتے تھے بڑی محبت سے وہ تذکرہ فرماتے، بلکہ فرماتے کہ تم الازہر کی وجہ سے وہاں کے سڑک پہ چلنے والے ریڑھی لگانے والوں سے بھی پیار کرو، کیونکہ وہ سارے ہمارے اساتذہ ہیں، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہاں اگر ہم بات کریں عصری اور دینی مدارس کے نظام کی تو بہت ساری اس میں احتشام صاحب یہ کہوں گا کہ دو طرح کے فرق پاکستان میں بیان کیے جا سکتے کہ مدارس کے ہاں ماشاءاللہ رسوخ زیادہ ہے، لیکن ان کو عصری اداروں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ، کہ کیسے پریزنٹ کرنا ہے اپنے مواد کو، کیسے لیکچر تیار کرنا ہے، اور حوالہ جات دینے کے سٹائل، ریسرچ آرٹیکل لکھنے کا انداز، اور یہ جو ایک جدید ایک آپ یہ سمجھیں کہ ارتقاء ہوا ہے، مدارس کو جمود توڑ کے اس ارتقاء کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ اور جو یونیورسٹیز والے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ انہوں نے علم کا جو حشر کرنا شروع کر دیا ہے کہ صرف ڈگریاں دینا اور صرف جناب اپنی ترقی کے لیے آرٹیکلز پورے کرنا، اور آرٹیکلز کے لیے بھی 30 اور 50 روپے دے کے آرٹیکل چھپوانا، اور پھر جناب اپنی ترقی پہ خوش ہونا، یہ ترقی نہیں، یہ تنزلی ہے۔ اور یہ یس علم جو ہے اس کے ساتھ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا اس کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں کہ زیادتی ہے جس پہ دکھ ہوتا ہے۔ علم یہ نہیں ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے، علم تو نام ہے کچھ جاننے کا، علم نام ہے بیداری شعور کا، علم نام ہے اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر کرنے کا۔ لیکن جب علم کے نام پہ کاروبار شروع ہو جائے، جب علم کے نام پہ حسد جو ہے وہ پروموٹ ہونے لگے، جب علم کے نام پہ لیگ پولنگ ہونے لگے، تو پھر ہم اس کو علم تو نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا یونیورسٹیز کے اندر بھی بہت زیادہ بہتری کے امکانات بھی ہیں اور ضرورت بھی ہے کہ اصل علم، اصل تحقیق کی طرف لوگوں کو لایا جائے۔ میرٹ کے اوپر چیزیں ہوں تو پھر ہوگا، لیکن اگر میرٹ کا وجود ہی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دکھلاوا سا رہ جائے، تو پھر اس سے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو ہماری یونیورسٹیوں اور مدارس کو اپنے اپنے میدان میں بہتری کی جو گنجائش ہے اس میں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا، یعنی ہمارے مدارس کے اندر رسوخ موجود ہے لیکن تکنیکی مہارتوں سے ہم کچھ پیچھے ہیں۔ ہمیں تکنیکی مہارتیں جی وہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور طلباء سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بحمداللہ ڈاکٹر صاحب مدرسہ ڈاٹ پی کے اپنے مدرسہ کے گریجویٹس کو انہی تکنیکی مہارتیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور انہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی طرف ہم منتقل کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مدارس کے نظام تعلیم کی کیا خصوصیات ہیں، اور عصر حاضر میں جیسے آپ نے فرمایا کہ مدارس تنزلی کا شکار ہیں، ہمیں کس قسم کی اپنے نصاب تعلیم میں اصلاحات درکار ہیں، ان پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں۔ جی جناب، اگر ہم اس میں خصوصیات کی بات کریں تو مدارس کی تو بے شمار خصوصیات ہیں۔ اگر میں چند خصوصیات کا جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کروں تو اس میں سب سے پہلی تو علم کے اندر تدریج ہے۔ تدریج الحمدللہ جو مدارس کے یہاں پائی جاتی ہے، تو علم میں گریجول آگے بڑھنا اور علم کے اندر تدریج، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ مثلا قرآن حکیم کی آیہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس میں مطلب ربانیت کی بات کی کہ بما کنتم تعلمون و بما کنتم تدرسون کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون و بما کنتم تدرسون، فرمایا کہ جو تم پڑھتے ہو، جو تم پڑھاتے ہو، اس میں تم ربانی بن جاؤ۔ اب تمام علماء نے لکھا کہ ربانی کون ہوتا ہے؟ الذی یربی شیئا فشیئا، کہ جو علم کو آہستہ آہستہ اپنے طلباء کو عطا کرتا ہے اور اس میں تدریج کو پیش نظر رکھتا ہے۔ تو مدارس نے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے پورا کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو طالب علم آتا ہے اس کو فوراً منتہی علوم کی طرف نہیں لے کے جایا جاتا، بلکہ بالکل ایک تدریج کے ساتھ
سب سے پہلے صرف اور نحو کی ابتدائی کتب پڑھائی جاتی ہیں، فقہ کی تعارف کے بعد پھر اس میں اسے آہستہ آہستہ قدوری شریف تک پہنچاتے ہیں فقہ میں، پھر آگے کنز الدقائق تک لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے ہدایہ شریف کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر اس سے آگے آگے. تو اس طریقے سے یہ جو تدریج تمام علوم میں ہے، اگر آپ اصول حدیث کی بات کریں تو سب سے پہلے تحصیل مصطلح الحدیث ہے، پھر اس کے بعد اس میں دیگر کتابیں پڑھانے کے بعد پھر نخبۃ الفکر ہے، پھر نخبۃ الفکر کے بعد آگے تدریب الراوی ہے، تدریب الراوی کے بعد مقدمہ ابن صلاح ہے. تو اسی طرح جو طالب علم مدارس میں تمام سالوں میں پڑھتا ہے تو اس کو ہر فن کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی درجے کی کتاب کون سی ہے، متوسط درجے کی کون سی ہے، منتہی درجے کی کون سی ہے، اور اس کا پھر پوری اپنی علمی تاریخ نظر اس کی ہو جاتی ہے. ایک تو یہ بہت بڑا فائدہ. ان کے ساتھ ساتھ مدرسہ تربیت بھی، کہ میں نے اپنے استاد کا احترام کس طرح کرنا ہے، اور حتیٰ کہ تعلیم اور کتب کا احترام اس کے ہاں زیادہ. اسی طرح مدارس کے طلباء کو اگر آپ یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے ہاں جو مدارس کے طلباء ہیں ان کے ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، بولنے میں اعتماد ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے. تو مدارس اسلامیہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں. بس وہی بات ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ تکنیکی مہارتوں میں مزید بہتری لانی چاہیے، وہ ہر وقت گنجائش موجود رہتی ہے. اور مدرسہ ڈاٹ پی کے حوالے سے پہلے تو مجھے اتنا زیادہ ادراک نہیں تھا، لیکن جب آپ نے انٹرویو کے لیے رابطہ کیا پھر میں نے آپ کا کچھ کام یوٹیوب پہ اور دیگر مختلف سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں ان پہ دیکھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ احباب بڑی سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے مزید مدارس کے اس کام کے اندر بہتری آئے گی. اگر ہم اصلاحات کی بات کریں تو ہر وقت اصلاحات کی ضرورت موجود رہتی ہے. تو سب سے پہلی اصلاح کی ضرورت تو یہ ہے کہ تمام مدارس اسلامیہ کو اپنے نصاب کا جائزہ لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے جو نصاب طے تھا آج بھی ہم اسی کو پڑھاتے رہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ جی ہمارے بزرگ یہ طے کر گئے ہیں لہٰذا ہم اس کو نہیں بدلیں گے. بلکہ قرآن اور حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں ہر وقت زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے اندر بہتری لانی چاہیے. حتیٰ کہ فتوے کے حوالے سے بھی افتاء کے جو مفتیان کرام ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک فتویٰ دیتے ہوئے ہر زمانے میں 4 چیزوں کو پیش نظر رکھنے کی بات کی گئی کہ آپ جو ہے وہ اس اپنے زمانے کو پیش نظر رکھیں، اسی طرح عرف کو پیش نظر رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ جو کیفیت کمیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ فتویٰ دیں. تو اسی طرح درس نظامی کے نصاب میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اب میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر آج ہمارے مدارس اسلامیہ میں نصاب تو پڑھایا جا رہا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لازمی ہو گئی ابھی تک نصاب میں شامل نہیں کی گئی، تو جہاں جہاں شامل نہیں ہے فوری طور پہ شامل ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اصول التحقیق ہے، ریسرچ ورک ہے، مقالہ لکھنے کے جو جدید اسالیب ہیں وہ باقاعدہ صرف مقالہ آخری سال میں لکھانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو باقاعدہ پڑھانا بھی چاہیے پہلے کہ اصول تحقیق ہیں کیا. یونیورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں، اکثر مدارس میں اصول تحقیق نہیں بتائے جاتے. کانسٹیٹیوشنلزم، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور آئین کی کیا اہمیت ہے اور آئین میں کون کون سی شقیں اسلامی ہیں اور غیر اسلامی مواد اگر کوئی ہے تو اس کو اسلامیانے کا طریقہ کیا ہے. ہاؤ ٹو اسلامائز دا کانسٹیٹیوشن، کہ کیسے اپنے آئین کو ہم نے اسلامائز کرنا ہے. یہ پروسیس جو ہے یہ وفاقی شرعی عدالت کیا ہے، اسی طرح شریعت اپیلٹ بینچ کیسے کردار ادا کرتا ہے، کون بندہ پٹیشن دائر کر سکتا ہے، پھر اس پٹیشن پہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے، وفاقی شرعی عدالت کی کیا کیا خصوصیات ہیں. یہ ساری چیزیں ہم اپنے مدارس میں ہمیں پڑھانی چاہیے تاکہ یہاں سے ججز بھی نکلیں جو وفاقی شرعی عدالت کے جج بنے اور وہاں تک جا کے اپنی خدمات سر انجام دیں. ایک اور چیز جسے مدارس کے نصاب میں شامل کرنا چاہیے وہ مقاصد شریعت ہیں. ہمارے ہاں مدارس میں مقاصد شریعت بالکل نہیں پڑھائے جاتے، حالانکہ ہمارے تمام بزرگوں نے اس پہ لکھا اور اب تو اس پہ بہت اچھی اچھی کتابیں آ چکی ہیں، تو جس میں 5 بنیادی مقاصد ہیں کہ حفظ جان ہے، حفظ دین ہے، حفظ نسل ہے، اسی طرح حفظ عرض ہے. تو یہ جتنے مقاصد شریعت ہیں وہ باقاعدہ نصاب کے اندر داخل کر کے وہ پڑھانے چاہیے. اسی طرح تصوف کے اندر جو تزکیہ کی کچھ کتب ہیں وہ ہمارے مدارس میں داخل کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ بیرا شریف کے نصاب میں عوارف المعارف
اور دیگر تصوف کی کچھ کتب شامل ہیں، اسی طرح باقی تمام مدارس کو بھی تصوف کو اپنے شامل نصاب کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اور بہت سی اصلاحات ہیں جن کی وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت پڑتی رہتی جی ماشاء اللہ، جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں جو مدارس ہیں وہ یہاں سے ججز بھی بن کے نکلے، تو میں صبح ہی پڑھ رہا تھا کہ جو ہمارے اسلاف تھے وہ کار ریاست کے اندر ہمارے مدارس ہی تھے جو افراد فراہم کیا کرتے تھے، اور آج ہم بالکل ان چیزوں سے کٹ آف ہو گئے ہیں، مطلب ہم نے شرعیات کو ہی دین سمجھ لیا ہے، اور ہم نے جو ایک تفریق بنا لیا ہے کہ عصری تعلیم کچھ اور ہوتی ہے، دینی تعلیم کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس تفریق نے ہمیں بہت، اس وجہ سے ہم پیچھے چلیں گے، اور جیسے آپ نے کہا کہ ان چیزوں میں دوبارہ سے ہمیں اپنا مقام پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ بحیرہ شریف بحمداللہ یونیورسٹی بن چکی ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ ترجمان ہیں بحیرہ شریف کے، آپ لازمی طور پہ بتائیے گا کہ مدرسہ گریجویٹس کے لیے بحیرہ شریف یونیورسٹی میں کیا کیا منفرد خصوصیات ہیں؟ جی بالکل، یہ بھی بڑا اہم کلیدی سوال ہے۔ بحیرہ شریف ویسے تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے نام سے HEC سے منظور شدہ ایک پورے بورڈ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہماری جو ڈگری ہے وہ الشہادت العالمیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ کے تحت ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے ایکول ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کے ڈگری ہولڈرز آپ پاکستان میں اور بیرون ملک جہاں بھی چلے جائیں وہاں آپ کو بہترین دینی خدمات سر انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان میں اسکولوں کے ٹیچرز بھی ہیں، کالجز کے اندر لیکچررز بھی ہیں، اسی طرح یونیورسٹیز کے پروفیسرز بھی ہیں، افواج پاکستان میں خطیب بھی ہیں، اپنے پرائیویٹ کالجز اور سکولز چلانے والے حضرات بھی ہیں، اسی طرح ممبر و محراب کے وارث بھی ہیں۔ تو الحمدللہ ہر شعبے میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بہترین کردار ادا کر رہا ہے، لیکن ضرورت تھی کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ وکلاء نکلیں، ججز نکلیں، اسی طرح دیگر شعبہ جات میں صحافی پیدا ہوں، اور ہر فن کے لوگ جو ہیں وہ مدارس سے نکلیں، حتیٰ کہ مقابلے کا امتحان دے کر جو ہے وہ AC اور اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر جو اس طرح کی انتظامی پوسٹیں ہیں وہاں تک بھی پہنچیں، اور مدارس اسلامیہ کے طلباء کی یوں گرومنگ اور کاؤنسلنگ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جو ہمارے پرنسپل ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے اور سجادہ نشین ہیں بحیرہ شریف خانقاہ کے، انہوں نے 15-20 سال مسلسل سٹرگل اور محنت کی، اور یہ مناسب سمجھا کہ ہم دارالعلوم کو اب اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی کا درجہ دلائیں۔ تو الحمدللہ ہمارا وہ پورا کیس جو ہے وہ قومی اسمبلی میں گیا، قومی اسمبلی سے سینٹ میں بھیجا گیا، پھر قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں نے اسے منظور کیا، اور چارٹر ہمیں ملا الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کا۔ تو ابتدائی طور پہ ہم نے اس میں 4 شعبے شروع کیے ہیں، جن میں BS اسلامک اسٹڈیز ہے، اسی طرح BS شریعہ ہے، اسی طرح BS عربک لینگویج ہے، اسی طرح BS انگلش ہے، اور LLB ہے۔ اور LLB کی جو کلاسز ہیں وہ بھی باقاعدہ الحمدللہ پچھلے سال سے جاری ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، اب انشاءاللہ جلد ہم IT کا شعبہ اس کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ MPhil اور PhD کی کلاسز آئندہ سال سے شروع ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ جو مدرسہ گریجویٹس ہیں وہ اگر بحیرہ شریف آئیں گے اور کسی اور یونیورسٹی میں جائیں گے تو انہیں یہ فرق ضرور محسوس ہوگا کہ باقی یونیورسٹیز میں ان کو دینی تعلیم کے حوالے سے، جو مثال کے طور پہ اسلامک اسٹڈیز ہے یا عربک ہے یا شریعہ ہے، اس میں اتنے ماہر اساتذہ کرام شاید دستیاب نہ آ سکیں جتنے الحمدللہ بحیرہ شریف کے پاس ہیں، کیونکہ یہاں پہ دین پڑھتے پڑھاتے ہوئے نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور الحمدللہ اب تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف اپنے قیام کے پورے 100 سال 2025 میں مکمل کر رہا ہے۔ تو یہ جو پوری ایک لیگیسی ہے اور اساتذہ کرام کی ایک پوری تاریخ ہے، تو الحمدللہ اس کی وجہ سے جتنے شعبہ جات بھی الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ہیں، ان میں جو بھی طالب علم یہاں پہ لا پڑھے گا یا کسی بھی فن میں جائے گا، حتیٰ کہ انگلش لٹریچر میں جائے گا، اسے ساتھ ساتھ ایسی ٹھوس دینی تعلیم ملے گی کہ جب وہ یہاں سے نکلے گا تو اس کی دونوں آنکھیں روشن ہوں گی انشاءاللہ۔ لینگویجز میں اس کی کمانڈ بہتر ہوگی، انگلش میں، عربی میں۔ اسی طرح اگر وہ لا پڑھ کے نکلے گا تو وہ باقی اداروں سے بہتر ایک وکیل ثابت ہوگا، کہ جس کی شریعت کے تمام علوم اور اسلامک سٹڈیز کے اوپر بھی نظر ہوگی، اور وہ بہتر طریقے سے اس فن کے اندر بھی اپنی خدمات سر انجام دے سکے گا۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پلس پوائنٹ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ کسی ماحول کی اپنی برکتیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ ماحول جہاں صبح و شام قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں، جہاں ایک عرصے سے اساتذہ کرام جو ہیں وہ شب زندہ داری کے ساتھ ساتھ تدریس فرما رہے ہیں، ایک خانقاہ کی برکت ہے. تو اس ماحول میں رہنا جو ہے یہ بھی مدارس کے گریجویٹس کے لیے ایک بذات خود ایک تعلیم کی حیثیت رکھتا ہے، ایک تربیت کی حیثیت رکھتا ہے. تو جب وہ یہاں اس ماحول سے 4 سال میں 5 سال میں اپنی کوئی ڈگری لے کے نکلیں گے تو معاشرے میں جہاں بھی جائیں گے عزت کے ساتھ جائیں گے، وقار کے ساتھ جائیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں مزید بلندیاں اور عروج عطا فرمائے گا. الحمدللہ الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اپنی کامیابی کے یہ مدارج دن بدن طے کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے عرصے میں یہ ملک پاکستان کی نامور یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے. جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بالکل. جیسے آپ نے ماحول کی بات کی تو اسٹوڈنٹس پہ ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے. صحبت کے ساتھ ساتھ ماحول سے بندہ بہت سی چیزوں کو سیکھ لیتا ہے. میں کسی بھی یونیورسٹی کا نام لوں تو مجھے اس کے پیچھے مدرسہ نظر نہیں آتا. تو ایک امتیازی حیثیت یہ بھی ہے کہ جب ہم الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کا نام لیں گے تو پیچھے ایک مکمل طور پہ مدرسہ ہے. اور جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مدارس ہی تو دین اسلام کا کلا ہے. تو ایک کلے کی حیثیت سے دور حاضر میں اگر اسے ہمیں یونیورسٹی کا نام دینا پڑ گیا تو ہم اس نام سے بھی مارکیٹ کے اندر دین کی تعلیم کا فروغ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ میں بطور عربک لینگویج انچارج بھی ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مدارس کے جو طلباء ہیں ان کو عربی زبان پہ دسترس کتنی ضروری ہے ان کے لیے. چونکہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ اللہ ماشاء اللہ تقریباً ہمارے مدارس میں 60% طلباء کرام جو شہادت العالمیہ کر چکے ہوتے ہیں ان کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اوپر سے دیکھ کر بھی عربی نہیں پڑھ سکتے. تو 8 سال لگانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ہم عربی تکلم کرتے. ہم اوپر سے دیکھ کے بھی گفتگو نہیں کر سکتے، اسے پڑھ نہیں سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بڑا المیہ ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ 8 9 سال پڑھنے کے بعد، اور پڑھنا بھی عربی کتب کو ہے، اور پھر بھی ہم عربی بول نہیں سکتے. خلا یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ جہاں بھی کوئی زبان پڑھائی جاتی ہے تو اس میں ایک بیسک اصول ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 4 چیزیں پلر ہیں، جس میں قراءت ہے، کتابت ہے، استماع اور تحدث ہے. جو ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اینڈ لسننگ. تو ہمارے یہاں مدارس کے اندر ریڈنگ بھی ہے، رائٹنگ بھی ہے، لیکن لسننگ اور اسپیکنگ جو ہے وہ نہیں ہے ماحول میں. یعنی نہ اساتذہ عربی بولتے ہیں، نہ طلباء عربی سنتے ہیں. تو وہ صرف 2 ہی چیزوں پہ فوکس کر کے جب نکلتے ہیں تو وہ بول نہیں سکتے. جب تک آپ مدارس میں بچوں کو عربی کا ماحول مہیا نہیں کریں گے کہ انہیں اپنے ارد گرد عربی بولتے ہوئے لوگ نظر آئیں، انہیں مجبوراً عربی بولنی پڑے، اپنا ما فی الضمیر جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں وہ تکلم کریں، پھر ان کا تکلم بہتر ہوگا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مدارس بے شک لینگویج لیبز تیار کریں، مختلف ٹیکنیکس جو نئی نئی آ گئی ہیں ان کو استعمال کریں، اور عربی زبان کا تکلم بہتر کریں. اس سلسلے میں ہم نے کچھ کوششیں کی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی جو ہے وہ 1 ماہ پہلے ہم نے 3 مہینے کا مسلسل ایک ورکشاپ کروائی جس کا نام تھا محادثۃ اللغۃ العربیہ. اور یہ ورکشاپ ہمارے یہاں بار بار ہوتی رہتی ہے، یعنی ایک دفعہ ختم ہوتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے اس کی کلاسز، اور یہ آن لائن کلاس ہوتی ہے. اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں پڑھانے والے صرف ہم لوگ نہیں تھے، بلکہ ہم نے مصر سے ٹیچر ہائر کیے جو نیٹو سپیکر عربی کے ہیں، اور انہوں نے پھر عربی زبان میں لیکچرز دیے. تو جو طلباء اور طالبات ہمارے ساتھ شامل تھیں ان کو بہت فائدہ ہوا اور ان کا عربی تکلم بہتر ہوا. اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں. ابھی کل ہی ہمارے پاس مصر سے 2 شیوخ تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی تفصیلی طلباء کے ساتھ گفتگو فرمائی کہ ہمارا ویسے بھی کیونکہ جامعہ الازہر کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اس وقت ہمارے 150 کے قریب طلباء بیرا شریف کے جامعہ الازہر کے ہاسٹل مدینہ البعوث الاسلامیہ میں پڑھ رہے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں. اور الحمدللہ ایک بڑا ہارٹ لائن رابطہ ہمارا جامعہ الازہر کے ساتھ رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسے فنکشنز کرتے رہتے ہیں جس میں طلباء کو بار بار عربی سے واسطہ پڑے، وہ سنیں عربی، پھر وہ عربی بولنا شروع کریں. اور اس حوالے سے دسمبر کے اندر 18 دسمبر کو ہم یوم اللغت العربیہ، جو عربی زبان کا عالمی دن ہے، وہ بھی مناتے ہیں. اس میں پچھلے سال تو ہم نے مختلف جو ممالک عرب کے ہیں ان کے باقاعدہ سٹال لگائے،
اس میں ہمارے طلبہ اور طالبات نے انہی ممالک کے لباس پہنے، پھر ٹیبلوز پیش کیے، پھر عربی زبان کے اندر انہوں نے بہت خوبصورت خاکے پیش کیے۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں بالخصوص اب القلم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے ڈپارٹمنٹ آف عربک میں کہ ہم وہاں پہ بار بار ایسی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں جس میں ان کا اصل نیٹو عربی سپیکرز جو ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہو، اور تکلم اور محادثہ ہو، اور ان کو بار بار عربی سنوائی جائے تاکہ ان کا تکلم بہتر ہو اور جھجک دور ہو جائے۔ یہ بیریئر ہی ہوتا ہے جس کو ہٹانا ہوتا ہے، تو ہم اس کو ہٹانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بقیہ مدارس کو بھی بیرا شریف کو مشعل راہ سمجھتے ہوئے اس چیز کو لینا چاہیے۔ واقعتاً ہمارے مدارس میں اس چیز کی بڑی کمی ہے، اور جب ہم کہیں باہر جا کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم 8 سال عربی کتابیں پڑھتے آئے ہیں اور عربی لفظ بھی ہم سیدھا بولنا نہیں جانتے، تو وہاں پہ پھر شرمندگی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں آخر میں بس آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ مدرسہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کیسے تاثرات اور کیسے جذبات لگتے ہیں، اور عصر حاضر میں جو مدرسہ کے کاوشیں کر رہا ہے ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جناب یہ ایک بہت خوبصورت اقدام ہے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے مدارس کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں بند ہو کے اپنا کام تو کر رہے ہیں، لیکن وہ بس اپنے ہی دائرے میں ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جس طریقے سے بلا امتیاز مذہب و مسلک تمام مدارس کے لوگوں کی آواز آپ لوگ بنے ہیں، اور آپ نے مختلف مدارس کے علماء سے رابطہ کر کے ان کے انٹرویوز کو اور ان کے تعارف کو سوشل میڈیا پہ دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے خوبصورت پروگرام آپ کے مدرسہ ایجوکیشن کے اوپر جاری رہتے ہیں، تو یہ ایک بہت خوبصورت اقدام ہے۔ میں اس پہ آپ کے جتنے بھی قائمین ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم اور اس ادارے کو، کہ ان دنوں میں جب کہ مدرسے کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، حتیٰ کہ حکومتی لیول کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ بیریئرز کھڑے کرنے کی کوشش کی گئی، اور مدارس کے فنڈز روکے گئے، ان کے اکاؤنٹ جاری ان کو نہیں کیے جاتے، ان کے لیے 100 طرح کے پرابلمز کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اگر مدرسے کی رجسٹریشن کروانے کی کوشش کی جائے تو اس میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ تو جہاں پہ اتنے لوگ روڑے اٹکانے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں اگر کسی کو مدرسے کی فکر ہے اور وہ مدرسے کی آواز بن رہا ہے، وہ مدرسے کے باصلاحیت افراد جو ہیں ان کی آواز کو آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو میں تو پھر اکثر وہی شعر پڑھتا ہوں جو آپ کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ جو حبس کے موسم میں ہوا بانٹ رہا ہے اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے گا۔ تو یہ حبس کے موسم میں ہوا بانٹنے والے ہمیشہ اچھے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پسے ہوئے طبقے کو نمائندگی دیتے ہیں اور ان لوگوں کی آواز بنتے ہیں۔ تو آپ اس اپنے کام کو جاری رکھیں، انشاءاللہ ہم پوری طرح اس مقدس مشن میں آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم مدرسہ کا یہ جو ایک علمی کام ہے اس میں ممد و معاون انشاءاللہ ثابت ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے سامعین کے لیے اتنی مفید اور علمی باتیں آپ نے ان کے سامنے رکھی، اپنے علمی اسفار کا آپ نے تذکرہ کیا، اور جس طرح سے آپ نے مدرسہ کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں بیرا شریف اور مدرسہ کے مابین جتنی بھی اشتراک عمل کی راہیں نکل سکتی ہوئیں، آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم مل کر لازمی طور پہ مدارس کے فضلاء اور علماء کی آواز بنتے ہوئے انہیں مزید سہولت کاری اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، مہربانی۔